अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। एक तरफ इमरान खान साहब की तस्वीर वायरल है और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब दोबारा खबरों में हैं, मगर उससे भी बड़ी खबर जो है वो है इमरान खान साहब को जहर देना। इमरान खान साहब ने दावा कर दिया हुआ है कि उनको जेल में जहर दिया जा रहा है। पहले खदशे का इजहार किया था, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको जहर दे दिया गया है और खान साहब की एक तस्वीर है जो कि वायरल है। इन मामलात पर बात करेंगे और बात करने से पहले गुजारिश अपने देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, बड़ा स्पीड में मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। वजह यह है कि ख़बरें बहुत ही स्पीड में आ रही हैं, सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। शेख रशीद साहब ख़बरों में रहने का उनको आर्ट आता है, अब दोबारा वो ख़बरों में, और उन्होंने एक टोकन रिसीव कर लिया लाल हवेली वापस लेकर, और दूसरा टोकन जो है वो चाहते हैं कि 2 हल्के कौमी असम्बली के उनको दिए जाए। तो इसके लिए उन्होंने अब शेख रशीद साहब ने एक और कदम आगे बढ़ना था, तो अब देखते हैं उसके बाद फिर जिन्होंने एक कदम शेख रशीद साहब की तरफ बढ़ना है या उनकी डिमांड की तरफ बढ़ना है वो एक कदम आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। लेकिन बहरहाल शेख रशीद साहब का एक वीडियो बयान जारी हुआ है और वो वीडियो बयान बड़ा दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं एक लावारिस किस्म का इंसान हूँ। उन्होंने शेख राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं उनको साथ बिठाया हुआ है। शेख रशीद साहब के जब इंटरव्यूज़ की खबरें थी तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब अकेले नहीं इमरान खान को छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ उनके भतीजे जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे, शेख राशिद शफीक, वो भी इमरान खान साहब को छोड़ेंगे। तो लिहाजा शेख रशीद साहब ने तनतना पहले इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक ही अपना हूँ, उसका सीट वाली पार्टी हूँ, तो लिहाजा मैंने तो अपना फ़ैसला कर लिया है। शेख राशिद शफीक जो हैं वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे। बाद में कह दिया कि नहीं, शेख राशिद शफीक जो हैं वो अब सियासत नहीं करेंगे, उनके वालिद साहब बीमार हैं, तो दोनों सीटें जो हैं पिंडी की, उन दोनों से मैं कलम दवात के निशान से मैं इंतखाब लड़ूँगा, ये शेख साहब ने कहा। तो उसके बाद फिर शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने जनाब अपना ये भी ऐलान कर दिया कि वो इमरान खान के साथ नहीं होंगे, ये कहकर कि 9 मई के वाक़े की मज़म्मत, और दूसरा ये कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो लानती प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम करने वाले ये लानती लोग थे, गंदे परगंदा लोग थे। तो ये शेख साहब ने कह दिया। अब फाइनली शेख साहब का जो आखिरी जो शेख साहब से चाहिए था ना, वो कदम शेख साहब से जो मकसूद था कि वो उठाएं, वो शेख साहब ने उठा लिया है और उन्होंने फाइनली अपने भतीजे शेख राशिद शफीक के साथ एक वीडियो बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी मैं तो हूँ शेख और मैं तो हूँ क्या कहते हैं लावारिस, तो लिहाजा मैं राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और मेरा सियासी फ़ैसला ही राशिद शफीक का सियासी फ़ैसला हो गया। यानी जो फ़ैसला मैं करूँगा बेटे के तौर पर, बेटे की हैसियत में, जिसको मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, बेटे की हैसियत में, वही फ़ैसला राशिद शफीक का भी होगा। और राशिद शफीक मेरे जो हैं वो शाना बशाना खड़े हैं, हम अजीम फ़ौज के साथ हैं। 9 मई के वाक़यात की दोनों बाप बेटा मज़म्मत करते हैं। ज़ाहिर है शेख राशिद शफीक को वो इमरान खान से अपना बचाना चाहते हैं। शेख रशीद अच्छी हिकमत अमली है। और फिर उन्होंने कहा कि जी दोनों नशस्तों से मैं इंतखाब लड़ूंगा, कलम दवात, रावलपिंडी। अच्छा, अब NA 60 से वो राशिद शफीक जो है वो PTI के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन भी बने थे और शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी दोनों सीटें मांगी थी, अब भी दोनों सीटें मांग रहे हैं। जब शेख साहब ने पहले इंटरव्यू दिया तो उनको लाल हवेली वापस मिल गई और उसके बाद जब उन्होंने गंदा परगंदा और लानती प्रोग्राम कहा तो फिर उनको वो ये अब असल में डिमांड कर रहे हैं अब कि उनको वो दोनों सीटें भी दी जाए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं ये मामला कहाँ आगे जाता है। मामला इमरान खान साहब का, अब इमरान खान साहब के साथ तो ये नहीं होंगे। अब देखते हैं कि शेख साहब जो हैं वो इनको इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं सकते, और वो जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की लाइन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल सेट है और नवाज शरीफ किसी भी तौर पर नहीं चाहेंगे कि शेख रशीद असम्बली में वापस आ जाएं, शेख साहब उल्टे लटक जाएं। शेख साहब को इस बार इंतखाबात में असम्बली में वापसी मुझे शेख साहब की मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितना नवाज शरीफ साहब को कौड़ वट
جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے، پرویز الہی کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ شیخ رشید کے اوپر ہے۔ شیخ صاحب تو اپنے تھے نا، منہ چوما کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ یہ تو دونوں کا مطلب جو زبان شیخ رشید صاحب کی تھی وہ زبان میاں نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوتی تھی، یعنی ان کے حق میں اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی زبان شیخ رشید کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کر کے مشرف کو خوش کرتے، پھر عمران خان کو خوش کرتے رہے۔ تو نواز شریف صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دینی، نہ ہی الیکشن میں جو سیٹیں جو میاں صاحب کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں، وہ شیخ رشید صاحب والی سیٹ بھی ہوگی۔ نون لیگ کا آج اجلاس تھا، میں اس پر کل صبح کے ویلاگ میں گزارش کروں گا، کیونکہ اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ مطلب اب نون لیگ نے بھی انتخابات کا مطالبہ کر ہی دیا ہے۔ کیوں مطالبہ کیا ہے ساری ڈیٹیل ہے میرے پاس، میں کل صبح کے ویلاگ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ جو باقی ڈیولپمنٹس تھی نا وہ زیادہ کرنٹ بھی تھی اور زیادہ ان کے اندر کرنٹ بھی تھا۔ کرنٹ مینس کے تازہ تازہ، اور کرنٹ مینس کے وہ شاک لگنے والا، وہ بجلی کا کرنٹ جو تھا وہ والا اس میں تھا۔ کیونکہ ایک تصویر عمران خان کی وائرل ہے، لیکن وائرل تصویر سے پہلے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب، عمران خان سے ملاقات آج منگل تھا، ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور بڑی ہوشربا قسم کی گفتگو ہے۔ 2-3 روز پہلے عمران خان صاحب نے اپنے اہل خانہ کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا تھا، جو ان کے ایکس اکاؤنٹ پر، جو ٹویٹر تھا ماں صاحب کا ٹویٹر، اس پر جو پبلش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ایک بار پھر یہ بھگوڑے، چور اور ڈاکو کو لایا گیا ہے، لندن معاہدہ، لندن پلان اس کا حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا یہ تھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی مجھے باہر بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی جس کا تعلق تھا باہر جانے کے معاملے سے، وہ یہ تھی کہ جی بظاہر میرا جسم فزیکلی میں بالکل فٹ ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن یہ مجھے زہر دیں گے، سلو پوائزننگ کریں گے مجھے، تاکہ آہستہ آہستہ میں ختم ہوں۔ اب وہ آفتاب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا ہے جیل سپرنٹنڈنٹ کی موجودگی میں کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اور پھر جوتوں میں بھی زہر دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جوتوں میں زہر ڈال دیں، آپ جوتے پہن لیں تو اس کے بعد وہ زہر جو ہے آہستہ آہستہ اوپر جاتا جائے اور انسان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے۔ اب اس پہ اس دعوے کا 2 طریقے ہیں، ایک تو ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے، یعنی بڑے لیول کا میڈیکل بورڈ بیٹھے، اور میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر وہ ہوں جو ڈاکٹر عمران خان صاحب کے قابل اعتماد ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے قابل اعتماد ڈاکٹر اگر یہ رپورٹ دیں کہ سلو پوائزن نہیں ہو رہی، زہر خورانی نہیں کی جا رہی عمران خان صاحب کو، ان کو کھانے میں زہر نہیں دیا جا رہا، تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہ تسلیم کریں گے، یہ مانیں گے؟ میرا جواب ہے نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جو عمران خان صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے، مشیر تھے ہیلتھ کے، اور جو شوکت خانم کے CEO ہیں، اگر وہ بھی رپورٹ دیں گے کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، خان صاحب کے خدشات جو ہیں وہ غلط ہیں اور زہر نہیں دیا جا رہا، تو بھی عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک چیز طے کر لی ہوئی ہے کہ انہوں نے، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، ہر انسان نے جانا ہے، صحت دے، لیکن انہوں نے یہ ایک ماحول بنانا ہے جو طے کیا ہوا انہوں نے، کہ اگر آئی ہوتی ہے نا ہر کسی کی اپنے اپنے وقت پر، کہتے ہیں نا کہ جی جو رات قبر میں ہے لکھی ہوئی وہ باہر نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں مسلمانوں کا ایمان ہے، اور ویسے بھی پوری انسانیت کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ جی اگلے لمحے زندہ رہنا ہے نہیں رہنا، تو موت برحق ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے خان صاحب کو کل قدرتی طبعی طور پر بھی کچھ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایسا ماحول بنانا ہے اور بنایا ہوا ہے کہ وہ معاملہ ریاست کے گلے پڑ جائے، تو لہٰذا وہ کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں مانیں گے، خاموش تھے۔ گرفتاری سے پہلے کہتے تھے کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے قتل کیا جائے، مجھے مارا جائے، مجھے عدالتوں میں اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ میرے اوپر حملہ ہو، اور 4 میرے اوپر حملے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ دعویٰ کرتے رہے۔ 18 مارچ 14 15 مارچ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ سارے حملے پلان کیے گئے تھے،
اور پھر 3 نومبر کو جو حملہ ہوا جینونلی ان کے اوپر، اس کو بھی انہوں نے ایک بندے کی کف جو ہے وہ کی واردات کے بجائے انہوں نے کہا نہیں 7-8 لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، اتنے ادھر کھڑے تھے، اتنے ادھر کھڑے ہوتے. بہرحال جو بھی. تو اب خان صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیرالل دوسری بات بھی کر رہے ہیں، اور دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ باہر جاؤ، لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا. اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ وہ کیوں جائیں گے جی، 27 سال اپنی جدوجہد کو ایسے ضائع کیوں کرنے دیں گے، کیوں باہر چلے جائیں گے. اب باہر جانے والی بات کو جب بھاؤ نہیں اس کا ہوا، اس کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا، تو دوبارہ پھر زہر خورانی والی باتیں شروع کر دی گئی ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے آپ کے گلے پڑ جانا ہے. خان صاحب ریاست کو کہہ رہے ہیں لہذا آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ مجھے باہر بھیج دیں، آپ مجھے اور میری پسندیدہ جگہ پر. اور ظاہر ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے کچی گولیاں تو نہیں کھیلی. وہ خان صاحب کو اگر بھیجیں گے بھی، میکسیمم بھیجیں گے بھی تو کسی عرب ملک میں جہاں پھر عمران خان صاحب ایک بڑی سی قید میں ہوں گے، نہ وہ بول سکیں گے، نہ پریس کانفرنس کر سکیں گے، نہ ویلاگ کر سکیں گے. اگر کریں گے تو وہاں ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی. نواز شریف صاحب نے مشرف کے دور میں اسی طرح کی جلاوطنی کاٹی تھی نا. اس بار تو خیر لندن میں تھے تو پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو پریس کانفرنسز وغیرہ اور خطاب شتاب بھی کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب 5-6 سال تو بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. کیونکہ بھائی وہ بادشاہ آتے ہیں وہاں پر تو وہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ملک کے ساتھ آپ وہ پوری کرواتے ہیں، خود بھی پوری کرتے ہیں. تو بہرحال تو جو زہر خورانی کی باتیں بار بار عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اب شاید باہر جانا چاہ رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رہ سکتے، ان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جائے گا، ملک میں انقلاب آ جائے گا، لوگ ملک کو چلنے نہیں دیں گے. سیاسی حکومت 16 ماہ کی آئی، وہ ختم ہو گئی. نگران حکومت اگست سے چل رہی ہے انار اللہ کاکڑ کی. پنجاب میں 1 سال ہو گیا نگران حکومت کو، کے پی کے میں 1 سال ہو گیا تقریباً نگران حکومت کو. اتنا ٹائم جنوری میں آئی ہے نا، تو اب تو دیکھیں نا اب 10 ماہ تو ہو ہی گئے ان حکومتوں کو بھی. تو کچھ نہیں ہوا، کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی پاکستان الٹا نہیں ہو گیا. بحران جو تھا وہ بحران آہستہ 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 بہتری کی طرف گیا ہے، حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو جب عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ جب فیصلے عمر قید تک کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اب وہ باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور باہر جانے کی بات کرنے کا طریقہ یہ، نواز شریف صاحب کیسے باہر عمران خان صاحب مجبور ہوئے تھے ان کو بھیجنے میں، ایگزیکٹلی وہی طریقہ عمران خان استعمال کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. خان صاحب کہتے ہیں وہ باجوہ نے کیا تھا. وہ طریقہ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے تھے. عمران خان نے خود کہا کہ جی میرے شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ان کو باہر بھیجیں ورنہ ان کو کچھ ہو جائے گا. اور پھر کابینہ کے اجلاس میں جب رپورٹیں پیش کی گئی تو شیریں مزاری جو ہے وہ رونے لگ گئی. اور جب ہم نے نواز شریف کو بھیجا تو وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی جہاز چڑھے. حالانکہ نواز شریف صاحب سیڑھیوں سے نہیں چڑھے تھے، لفٹر پر ان کو جہاز کی پر چڑھایا گیا تھا. تو بہرحال بالکل وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بقول عمران خان استعمال کیا گیا تھا. اچھا اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور حکومت کو چاہیے کہ کم از کم شوکت خانم اسپتال کو ہی تحقیقات کے لیے بورڈ کو دے دیں کہ جناب یہ تحقیقات کریں، اور ساتھ ہی کوئی باہر کے 2-3 ڈاکٹر ڈال دیں بیچ میں کہ جی عمران خان صاحب کے جو ہے نا الزام اس کی تحقیقات اور تفتیش کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اچھا ایک تصویر وائرل ہے عمران خان صاحب کی. وہ تصویر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد پولیس کے کسی افسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے اس افسر نے سیلفی لی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تصویر کب کی ہے؟ ایک تصویر جب عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی ایک تصویر بنی تھی، وہ بھی وائرل ہوئی تھی، ڈی آئی جی لیول کے ایک افسر تھے. لیکن یہ تصویر جو ہے اس کے لیے پھر طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ افسر ہیں پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے، قاسم خان نیازی یعنی عمران خان صاحب کی پوری برادری کے ہیں، ڈی ایس پی ہیں.
اور ان کی ڈیوٹی قیدیوں کو جیل منتقل کرنے پر ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ جب عمران خان کو اٹک جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا اڈیالہ، اس وقت کی ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیل جانے کے بعد عمران خان صاحب کی پہلی تصویر ہے۔ ایک وقت میں آپ کو کے پاس خبریں آتی تھی نا کہ انہوں نے شیو بڑھا دی ہے، شیو نہیں کر رہے، اور وہ اپنا ان کو لگتا ہے کہ جو ریزر ہے، شیونگ ریزر، اس میں بھی ان کو کوئی زہر شہر دیا جائے گا۔ تو یہ تصویر ہے، ٹپ ٹاپ لگ رہے ہیں، چہرے کی لالیاں بھی تصویر سے نظر آ رہی ہیں کہ وہ فٹ ہے۔ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مرغے پاڑ رہے ہیں دیسی، تو فٹ ہی ہوں گے، نہ کوئی کام نہ کاج، تو اس میں تو پھر بندہ رہتا ہی ہے، ظاہر ہے۔ باقی ڈپریشن ہے تو تو عمران خان صاحب کو ہوتی ہوگی۔ تو یہ تصویر بڑی چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اور ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ تصویر کب کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔